औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है और इस नीयत, इखलास, दुआ, तमन्ना, आरज़ू और ख्वाहिश के साथ आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी एक दिलचस्प और मालूमाती और मुनफरिद मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले चलते हैं तारुफ की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के लिए मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान पुरजोश पुरअज़्म सनाख़ा जनाब मोहम्मद फैसल रज़ा क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, कहावतें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले हैं कि सेहत का ख्याल रखिए, सेहत नहीं तो कुछ नहीं, जान है तो जहान है। लेकिन इसके बावजूद हम सब ख़ुद भी और माशरे में भी देखते हैं कि लोग अपनी सेहत के बारे में संजीदा नहीं हैं। कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, कौन से फल, कौन सी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है, इसके मामले में तो दरकिनार हम सही डॉक्टर का भी इंतखाब नहीं करते, सही तबीब का भी इंतखाब नहीं करते। इसी वजह से आज सेहत के मौजू पर जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आपको मालूम होगा और पता चलेगा कि हम इस मामले में कितना गैर संजीदगी का शिकार हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टोटकों पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं और मोटापे के मामले में, खूबसूरती के मामले में, रंग को गोरा करने या इस तरह के जो मामले हैं उस पर लोग जो है वो ऐसे लोगों की राय को ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं जिनकी ये फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से सेहत का ज़्यादा नुकसान होता है। और हकीकत हाल ये है कि होना ये चाहिए कि रूहानी इलाज और सही परफेक्ट जो डॉक्टर्स हैं, अगर ये उसका इलाज, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलें तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो सेहत का ख्याल कैसे रखें, ये हमारा आज का मौजू है। डॉक्टर साहब ये बताइए, मुकम्मल हिफाजत और सेहत का मुकम्मल ख्याल कैसे रखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू आपने मुंतखब किया है। देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने इंसान की ज़िंदगी के हर गोशे पर रोशनी डाली। सही। इवन ये कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, यहाँ तक कि सोने, जागने, उठने, बैठने, हर चीज़ का अदब और हर चीज़ का तरीक़ा बयान कर दिया। सही। अब हमें अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, किस तरह करना है, ये सब कुरान में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में, सरकार की अहादीस में मौजूद है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो उन्होंने खाया वही खाओ, जो उन्होंने पिया वही पियो, जो उन्होंने किया वही करो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर। वाह वाह। अब हमने क्या किया कि हमने नई नई ग़िज़ाएँ, नई नई चीज़ें जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फला चीज़ अपनी ज़बान के मज़े के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें बना ली। और वो चीज़ें कि जो जिस्म को तक़वियत पहुँचाती हैं, जो सही सेहत को बरकरार रखती हैं, उन चीज़ों को हमने छोड़ दिया। अगर हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुताला करें और देखें तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन फलों को, जिन चीज़ों को और जिन खाने पीने की चीज़ों को सरकार ने इस्तेमाल किया खुद, मतलब सिरका, शहद, खजूर और दीगर चीज़ें जो हैं, अगर उनको हम इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत उनके कि जो आर्टिफिशियल आज के दौर में बनाई जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक तो पैसे का ज़िया है, दूसरे ये कि सेहत की ख़राबी है। उसके अंदर अब वो चीज़ आपके सामने तैयार नहीं हुई, आपको नहीं पता कि किस तेल में है, किस चीज़ में। जबकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज़ें बयान फरमाई और जो चीज़ें ख़ुद इस्तेमाल फरमाई वो ऐसी अथेंटिक हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। सही। तो अब अगर हम अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, सबसे पहले हम अपने रूटीन को सेट करें कि हम किस तरह हमें जागना है, किस तरह सोना है, क्या काम किस तरह करना है। हदीस शरीफ के मुताबिक हर काम जो है वक्त पर उसी लिहाज से किया जाए। हम क्या करते हैं कि हम वक्त के अलावा करते हैं। जब सोना है तो हम जाग रहे होते हैं रात को 2-2 बजे तक, और जब जागना है तो उस वक्त हम सो रहे होते हैं। जब नहीं खाना तो उस वक्त हम खा रहे होते हैं, और जब खाना है तो उस वक्त नहीं खा रहे होते। मतलब एक रिवायत में आया कि मदीना शरीफ में एक हकीम आया तो उसने देखा कि लोग बीमार नहीं हुए, मतलब उसके पास लोग नहीं आए। तो उसने पूछा कि क्या तुम लोग बीमार नहीं होते? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब भूख लगे उस वक्त खाओ, बगैर भूखे न खाओ।
اور جب بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو کھانا چھوڑ. تو ہم اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں, ہم بیماریوں سے محفوظ. کیا بات. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, سرکار کے بتائے ہوئے کھانے پینے کے طریقے, ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں, صحت برقرار. بہت خوب. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کا انتخاب کرنا ہو تو پھر کیا دیکھنا چاہیے, کس طرح سے ہو؟ کیونکہ ایک محلے میں کافی کلینکس ہوتے ہیں, لوگ ریفرنسز بھی دیتے ہیں, اور اسے بھی ہم قبول کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے لیے انتخاب کرنے جائیں تو کیا دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. طب نبی یہ پورا ایک موضوع ہے. طب نبی کے اعتبار سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں وہ ڈاکٹر ثانوی بیان فرمائے ہیں, اور احادیث کا جو ذخیرہ ہے اور سنتوں کی جو حکمتیں ہیں باقاعدہ, تو اس پہ باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جو غذائیں استعمال فرمائیں ان کی حکمتیں کیا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں. اب آپ نے کہا کہ ڈاکٹر یا طبیب کا انتخاب کس طرح کیا جائے یا کیسے پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس میں پہلا اصول تو یہ ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالی شفا دیتا ہے. تو جب ایک بات یہ ہم نے ذہن میں رکھی تو پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو فرمایا گیا, فقہا نے لکھا ہے کہ غیر طبیب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا, اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ غیر طبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا وہ ایسے کوئی اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ وہ آپ کے پورے جسم کا تجربہ کر لے گا اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. اس لیے اصول یہ ہے کہ جب کسی ڈاکٹر یا طبیب کا انتخاب کرنا ہو تو عمر کے اعتبار سے وہ جوان یا نوجوان نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا علماء نے لکھا ہے, اس کو علماء جو طب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جوان یا نوجوان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو نئے نئے اس فیلڈ کے اندر آئے گا اس کو تجربہ ہی نہیں ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن آج کل ہمیں سہولت کیا میسر ہے کہ جس دور کے اندر ہم زندگی گزارنے, تو یہاں پہ باقاعدہ اب لیبارٹریز وغیرہ بن گئی ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو بخار ہے یا 3-4 دن بخار رہ رہا ہے, مسلسل طبیعت صحیح نہیں ہو رہی, تو ذرا یہ ٹیسٹ کروا لیجئے. آپ کے اگر گردے وغیرہ میں درد ہے تو یہ ٹیسٹ کروا لیجئے, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا لیجئے. تو سابقہ زمانے کی نسبت اس وقت تشخیص کرنا کچھ آسان ہو گیا اس اعتبار سے کہ جہاں پہ باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے, بلڈ رپورٹس وغیرہ کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے جسم میں کتنا خون ہے, کتنا کولیسٹرول ہے کیا نہیں ہے, یہ سب چیزیں. لیکن جو میں یہاں پہ عرض کروں کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر یا طبیب کا انتخاب, تو یہ وہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کا انتخاب کر لیں تو اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین قابل. دوسری بات یہ کہ جب وہ دوا دینا تو اس ٹائم پہ دوا بھی کھائیں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ دوا لکھوا لی, اب اس نے کہا بھی صبح 9 بجے کھانی ہے, دوپہر کو 1 بجے کھانی ہے, رات کو 10 بجے کھانی ہے, اس ساتھ پرہیز بھی بتا دیا. تو یہ قرآن سے دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ علاج بھی پرہیز, یعنی پانی نہ ہو تو تیمم کرو, یا بیماری ہے تو تیمم کر لو. تیمم کیا ہے؟ پانی سے پرہیز کرنا ہے. تو لہٰذا اس بات کو پیش نظر کہ دوائی وقت پہ کھائی جائے, مانے بھی اس کی, ڈاکٹر کو بھی مانے, ڈاکٹر کی بھی مانے. ہاں, ڈاکٹر کو مان لیتے ہیں, ڈاکٹر کی مانے جو وہ لکھ کے دے رہا ہے. تو اس پرہیز کے ساتھ اور دوائی کا وقت پر استعمال اور یقین کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور پھر ڈاکٹر بدلنے نہیں چاہیے, ورنہ پھر پورا جسم آپ کا جو ہے وہ تجربہ گاہ بن جائے گا, ہر ڈاکٹر اپنے اعتبار سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوگا. تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو پرانا ہو اور ایسا ہو کہ جو آپ کا فیملی فزیشین ہو, تو اسی سے علاج کروانا چاہیے. صحت کا خیال کیسے رکھیں, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جمعہ مبارک کے ساتھ صحت کا خیال کیسے رکھیں ہمارا موضوع ہے. اچھا ڈاکٹر اشرفی صاحب, آج کل کے ٹوٹکے جو ہیں وہ کتنی مدد کر سکتے ہیں یا ان سب کو نظر انداز کریں؟ دیکھیں, ٹوٹکے جو ہیں وہ اکثر ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی نسخہ استعمال کیا, اب اس سے اس کو فائدہ ہوا, اس نے اس کو آگے بڑھا دیا. اسی طرح کسی سے کوئی نسخہ مل گیا یا اس کو کسی حکیم سے یا اپنے آباء و اجداد سے کوئی ایسا نسخہ مل گیا جو کسی حکیم کے ساتھ رہے ہوں گے اور وہ چل پڑا تو کامیاب ہو. یعنی صحیح ٹوٹکا ہے تو ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ اکثر تو صحیح بھی ہوتے ہیں, یعنی ان کو استعمال کیا جائے تو اس سے فائدہ ہو. جیسے بہت سی بوڑھی عورتیں بتاتی ہیں, کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو فلاں چیز ملا کے آپ کھا لیں تو آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی, فلاں چیز ملا لیں. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ لے کر اس میں کچھ وہ کر کے.
تو اس میں کیا ہے کہ اکثر فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، صحیح، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، یا یہ کہ اس کو کسی مستند ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر لیا جائے کر لیا، تو زیادہ بہتر ہے، صحیح۔ یعنی ہر کسی کے بتائے ہوئے پر عمل نہ کیا جائے۔ اچھا سب کو شریعت میں وعید ہے عطائی ڈاکٹر کے لیے جو ڈاکٹر نہیں ہے اور لوگوں کا علاج کر رہا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں، تو یہ جھوٹ یا دھوکہ دے کر اپنے آپ کو ڈاکٹر ثابت کر کے پیسے کمانا، اس کی وعید ہے؟ دیکھیں شہروں میں تو یہ چیز آپ کو بہت کم نظر آئے گی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں یا آپ اگر شہروں سے نکل کے دیہی آبادی کی طرف چلے جائیے تو وہاں پہ ایک ہی شخص ہوگا جو ڈاکٹر بھی ہوگا، وہی حکیم بھی ہوگا، وہی پنچر بھی لگا رہا ہوگا، وہی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، اور وہی اپنی دکان لے کے کچھ نہ کچھ مطلب مٹھائی بھی بیچ رہا ہوگا۔ جیسے تو یہ کراچی میں بھی، کراچی جیسے شہر میں یا لاہور جیسے شہر میں بھی دندان ساز جو ہیں وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہوتے، اور شہروں میں انہوں نے جو ہے نا کلینکس کھولے ہوئے۔ دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص کہ جو جس فیلڈ کا، عربی کا ایک مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر فن کے ماہر ہر فن کے مرد ہوا کرتے ہیں، تو جو جس فن میں مہارت نہیں رکھتا، اول تو اس کا اس کام کو کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ غیر طبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب اپنے آپ کو بے عزتی پر یا اپنی جان کو نقصان پہ پیش کرنا ہے، تو گویا کہ علاج کرنے والا بھی اس کی اجرت دینا حرام ہو گیا، اور اس کا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ حرام ہو گیا۔ تو اس چیز کو پیش نظر ضرور جو ہے وہ رکھا جائے۔ میں ایک بات اور یہاں پہ عرض کروں کہ جو ابھی ٹوٹکوں کے حوالے سے آپ نے بات کہی تھی، تو لطیفہ مطلب میں سنا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ ایک شیخ سے ملاقات ہوئی تھی، تو شیخ سے مراد یہاں عرب کا رہنے والا، کوئی شیخ سے مراد یہاں کوئی پیر نہیں، بلکہ اس نے کہا تھا یہ بات، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں پاکستان میں 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ کلکم عالم و کلکم مفتی، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب عالم، سب کے سب مفتی ہیں، کوئی ایک بات وہ ہر ایک اپنا فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا شروع کر دے گا، اور جب سے سوشل میڈیا آئے تو یہ فتوے دینے کی مشینیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ دوسرا اس نے کہا تھا کہ کلکم طبیب و کلکم دکتور، جتنے بھی ہیں سب کے سب ڈاکٹر ہیں، سب کے سب طبیب ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہو ہر ایک جو ہے وہ اس کا علاج بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا کہا تھا اس نے، کہا کہ تم لوگوں کو جو کام نہ کرنا ہو نا، اس کے بعد تم کہتے ہو انشاءاللہ، یعنی ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہ گویا کہ اس کا مشاہدہ تھا اس اعتبار سے۔ تو اگرچہ یہ ایک خوش طبعی کے طور میں نے سنایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر سے دوائی لی، ایک دن شفا نہیں، دوسرے دن چلے گئے، دوبارہ چلے گئے، تیسرے کے بعد چوتھے کے پاس۔ حالانکہ صحیح حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اس کو پیش نظر میں رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ہے، اس نے اپنی پیٹ کی بیماری کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شہد کا استعمال کرو۔ تو کیا ہوا کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، کہا کہ میری بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اللہ نے شہد کو کہا شفاء للناس، اس کے اندر شفا موجود ہے لوگوں کے لیے، تو شفا ہوگی۔ پھر اس نے جب استعمال کیا تو اس کی بیماری بہتر ہوگی، صحت بہتر ہوگی۔ تو مقصود کیا ہے کہ ڈاکٹر ایک ہی رکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ یار اس سے تو نہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں چلا جاؤں، تو جب تک کہ ممکن ہو ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، کہ تختہ مشق جو ہے اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اصلی چیزیں نہیں ملتی، خالص اور اصلی چیزیں، تو پھر کیا کرے بندہ صحت کے؟ مثال کے طور پہ کوئی کہہ بھی دے کہ تم زیتون استعمال کرو، اس میں ملاوٹ، شہد استعمال کرو، اس میں ملاوٹ، تو کہہ بھی دیا جائے، وہ سمجھ بھی لے، وہ تیار بھی ہو مشورے پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اگر چیز اصلی نہ ملے تو کیا کریں؟ دیکھیں یہ رونا تو ہر جگہ ہی ہے تقریباً، کہ اب آپ کس چیز کو دیکھیں گے اور کس چیز کو انالائسس کریں گے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ زیتون آپ نے دیکھ لیا، اب اس کے آپ کو پہچان لیں کہ یہ اصلی ہے یا شہد آگے اب کسی نے کہا اگر جم جائے تو اصلی ہے اور اگر نہیں جمے تو نقلی ہے۔ مکھن سب، مکھن اسی طرح ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں A to Z سب ایسے ہی ملے گا۔ بندوں کا بھی مسئلہ ہے، مفتی صاحب نے اور دعویٰ کر دیا کہ بندوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اصلی نہیں ملتی۔ صحیح۔ تو وہ تو کسی نے کہا نا کہ موسم کا اتبار نہیں، زمین ہموار نہیں، بندہ وفادار نہیں، تو اب یہی مسئلہ آج کل چل رہا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ دیکھیں پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا شہد ہے، اگر کسی کی پہنچ ایسی ہے کہ جو گاؤں میں یا ان لوگوں سے تعلق ہے جو خود درخت سے وہ نکالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح وہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہر کسی کے تو نہیں ہے، یعنی اب یہ کلی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا الا ماشاء اللہ، لیکن تو کوشش وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح زیتون کا ہے کہ آپ لے کے خود اس کا وہ تیل نکلوائیں، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو خود لے کے اگر آپ کریں تو آپ اصلی چیز مل سکتی، گھی ہے، دیسی گھی ہم خود بنا بھی سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں، دہی آپ خود جما سکتے ہیں، اسی طرح دودھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ موٹاپا، شوگر، بلڈ پریشر، یہ وہ علاج مطلب بیماریاں ہیں
جو 10-20 سال پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھی. آج سے 25 سال پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا کہ شوگر ہے. یہ سارا تو یہ ایجاد کیسے ہو جاتی ہیں بیماریاں؟ یہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یا کسی دوائی کو بیچنے کے لیے ہو جاتی ہیں؟ یہ بیماریاں موجود ہوتی ہیں لیکن اب نام سامنے آ گئے. اصل میں دیکھیں جس بندے کے جسم کے اندر بلڈ ہے ظاہر اس کا پریشر تو کوئی نہ کوئی ہوگا, وہ کبھی کم بھی ہوگا کبھی زیادہ بھی ہوگا, تو یہ تو حقیقت ہے, تو اس سے انکار نہیں. اصل میں ہم نے چند چیزیں چھوڑ دی ہیں. نمبر 1, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکیم جالینوس نے کس سے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے طب کے بارے میں کبھی کوئی بات کہی ہے؟ تو اس شخص نے, مسلمان نے سامنے سے یہ بات کہی تھی. میں صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا کیونکہ مجھے علم نہیں کہ وہ صحابی کا قول تھا یا کسی اور کا تھا. تو جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بھوک کے 3 حصے کرو, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. جب یہ بات بیان کی گئی تو کہا کہ طب میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اچھا. میں ایک حکیم کے پاس گیا, میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں. بہت بزرگ تھے, تقریباً 75-77 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے کہا کہ آپ عمل تو کریں گے نہیں. لیکن میں نے کہا نہیں, آپ بتائیں, میں عمل کروں گا, کوشش کروں گا کہ عمل کروں. انہوں نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ صبح ناشتہ جتنا کر سکتے ہیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی نارمل گھر کا کھانا کھائیں. دوسرا یہ ہے کہ جتنا آپ صبح کھاتے ہیں اس کا آدھا دوپہر کو کھائیں, اور رات کو اتنا کھائیں کہ بس رات گزر جائے آپ کی چند لقمے, اور رات آپ جو ہے وہ کھائیں کھانا عصر کے بعد یا مغرب رات کا کھانا کھا لیں. تو میں نے کہا یہ کیسے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 وقت کا کھانا کھایا, سحری کی یا افطار کی ہے. دوپہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کم ایسا ثابت ہے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کہیں حضور کو جو ہے وہ دودھ پیش کر دیا گیا, حضور نے نوش فرما لیا, یا کھجور پیش کر دی گئی. دوپہر کا باقاعدہ کھانا جو ہمارے ہیں وہ باقاعدہ رائج نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہی تھی کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو یعنی بھوک سے کم کھانا, یہ پورا ایک نظام ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, اگر یہ ہم اختیار کر لیں تو بلڈ پریشر بھی خود بہت کنٹرول میں آ جائے گا, شوگر بھی کنٹرول میں. اور پھر جس کو کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی کرنا, علماء نے 40 قدم بھی لکھے, 300 قدم بھی لکھے. آج ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم لوگ اتنے آرام کے عادی ہو گئے کہ اگر واش روم ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہو تو شاید ہم اپنی گاڑی میں وہاں تک پہنچیں گے. تو یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں. ہم نے چہل قدمی کرنا چھوڑ دی اور ہم نے ترتیب الٹی کر دی ہے. صبح ناشتہ ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے, دوپہر کو اپنے کام کاج میں کھانا کھایا نہیں جاتا, جتنا ہم نے کھانا ہے وہ رات کو کھانا ہے, اور کھانے کے بعد نہ چہل قدمی ہے نہ کہ پھر فوراً سو جانا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ شوگر بھی آپ کی اوپر نیچے ہوگی, بلڈ پریشر بھی, اور پھر وہ خدا نہ خاصہ کولیسٹرول بڑھا تو پھر وہ نسیں بند ہونے کی صورت میں دل پہ بھی اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب, چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ. صحت کا خیال کیسے رکھیں, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, دعائے صحت جو ہے, یا صحت کے لیے دعا کرنا, یا صحت کے لیے جو دعائیں آپ حضرات بتاتے ہیں, اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت رفعت جو صحت کے لیے دعا کرنا تو اپنی جگہ ہے. صحت کے لیے صحت کی حفاظت کرنا بھی بڑا ضروری ہے. دعا کرنا اس کی ایک اپنی فضیلت ہے. آدمی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے صحت برقرار رکھے, مجھے صحت عطا کرے, محتاجی سے بچائے. تو اس میں ہمیں دونوں چیزیں رکھنی چاہیے, صحت کے لیے دعا بھی اور اس کا اہتمام بھی. یعنی اب جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں بد پرہیزی اور غلط قسم کے کھانے اور غلط ٹائم پہ کھانا. ایک طرف تو ہم یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم صحت کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. تو پھر کیسے ہو گیا؟ یعنی 2 اپوزٹ چیزیں ہو گئی نا. یعنی ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگ رہے ہیں اور صحت برقرار رہنے کی دعا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اور اپنا روٹین سیٹ کیا جائے جس طرح کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کے عمل کے مطابق, سنت کے مطابق. اور پھر دوسری چیز یہ کہ صحت کے لیے دعا کی جائے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے. صحیح. تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا مل کر چلیں گی تو پھر صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا مجھ سے جب بیمار کے پاس جائیں یا اس کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کی کیا فضیلت روایتوں میں بیان کی گئی؟ احادیث مبارکہ میں اس بات کو بہت زیادہ بیان فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق بیان کیے گئے, ایک حدیث میں 5 بھی, ایک حدیث میں 6 بھی ہیں, اور پھر علماء نے فرمایا اس میں حسن نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمایا مقصود یہ تھا بھئی یہ تو ہیں ہی ہیں, اس کے علاوہ
اور بھی ہیں لیکن کم از کم ان پر تو تم عمل کرو، یعنی اس اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو ان میں ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر وہ مریض ہو، بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ تو عیادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہاں پہ جا کے اس کے سامنے یہ کہنا اچھا یہ بیماری ہو گئی اور انہوں بھی ہوئی سی تھے وہ تو کم ہو گیا سی، یعنی وہ بیچارہ اگر نہ بھی مر رہا ہو تو اس نے کہا وہ میرے چاچا کو یہ ہوا تھا، میرے ماموں کو یہ ہوا تھا، وہ تو مر گئے تھے لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہو۔ تو یہ آپ نے اس کو ٹینشن دی، وہ پہلے بیچارہ آدھا بیمار تھا پورا بیمار ہو گیا۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ آ کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے گا، پھر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے لا بأس طہور انشاءاللہ ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو صحت عطا فرما دے گا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ ایک قول کسی کا بہت پیارا تھا، کہا کہ تم کھانے کو دوا کی طرح کھاؤ، یعنی اتنا کھانا کھاؤ جتنی دوائی کھا جاتی ہے، کھانے کو دوا کی طرح کھاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر دوا کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا۔ تو آج ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کھانا کم ہے، دوائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایک وقت میں 8-10 گولیاں لوگ جو ہے مطلب کھا رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں میڈیکل اسٹور، ایک میڈیکل اسٹور والے سے میری چند دن پہلے ملاقات ہے، میں نے سمجھا ہاں بھی دوائیاں کون سی چل رہی ہیں؟ تو اس نے 3 دوائیوں کا کہا کہ شوگر کی چل رہی ہے، بلڈ پریشر کی چل رہی ہے۔ میں نے کہا نیند کی دوائی نہیں چل رہی؟ کہا حضور نیند کی تو اتنی چل رہی ہے کہ ہمیں پورا اسٹاک سے زیادہ اس کا رکھنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی ہم لوگ اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں آرام کرنے کے لیے بھی مطلب گولی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد فیصل رضا قادری کلام پیش کریں۔ کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ اللہ رے تیرے منور کتاب اللہ رے تیرے جسم میں منور کتاب جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ صحت کا خیال کیسے رکھیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مصعب، پھر میں وہ بات دہرانا چاہتا ہوں، جعلی دوائیاں جو بناتے ہیں اس کی کیا وعید ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ عطائی ڈاکٹرز بن کے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ کون سے یا کس قسم کے گناہوں میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان گناہوں میں آتا ہے کہ جو دھوکہ دہی کے معاملے میں آتے ہیں، یعنی جنہیں گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا، یعنی دھوکہ دینا۔ اور دھوکہ دینا تو یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ
ایک تو یہ نا کہ آپ نے اپنے قول میں دھوکہ دیا یا کسی معاملے میں مالی طور پہ دھوکہ دیا، یہ تو کسی کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. لیکن اس پر یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا محکمہ صحت اس معاملے میں کیا کر رہا ہے. ہاں لیکن ان کے مطلب بات کا ناک کے نیچے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور میں عرض کروں کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی اس معاملے میں وہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے یا اتنا پرسنٹیج دے دیں گے، آپ ہماری دوائی لکھ کے دیتے رہیں. اب وہ دوائی کا معیار مکمل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ یہ رشوت کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، دھوکے کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. اور دھوکہ دینا یا رشوت دینا اس اعتبار سے یقیناً یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پرسکون اور بغیر بیماری کے زندگی کیسے گزاری جائے، کیا رائے دیں گے آپ، مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب ہم اپنے سکون کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، نیند کے لیے ولیم 5 ولیم 10 کہاں تک پہنچتے ہیں. نیند نہیں آ رہی، اے سی میں نیند نہیں آ رہی، نرم گداز گدوں پہ نیند نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ ذکر الہی سے غافل ہے، نمازوں سے غفلت ہے، حقوق اللہ حقوق العباد سے دوری ہے. تو کیسے سکون ملے گا؟ پرسکون زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. بزرگان دین اولیاء کاملین کو ہم نے دیکھا کہ کتنے آرام سے سکون سے انہوں نے زندگی گزاری. کسی چیز کی فکر نہیں، جو کچھ ہے مرضی مولا اذہامہ اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اچھا، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری، اور ہمہ وقت اپنی زبان کو اور اپنے قلب کو اس کے ذکر میں مشغول اور مصروف رکھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا کیا کہ جو ان کی محفل میں بیٹھ گیا اسے بھی سکون ہو گیا، واہ واہ، جو ان کی صحبت میں بیٹھ گیا اسے بھی سکون ہو گیا، اور جس نے ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا اسے بھی سکون ہو گیا. تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں اور دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ یہ بے سکونی، بے قراری، بے چینی، یہ سب ہمارے اندر موجود ہیں. تو سکون کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور فرما برداری. جی مصطفیٰ، میں اس میں پیغام کے طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم سکون کی تلاش میں بہت سارے ایسے کام کر رہے تھے جو ہمیں بے سکونی میں مبتلا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس دور میں جو سب سے بڑی بے سکونی کی وجہ میں سمجھتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہونا اور قناعت کا نہ ہونا. یعنی جو ہے جیسا ہے اسی میں بندہ خوش رہنا سیکھے، تو یہ بہت بڑی سکون کی نعمت ہے. دوسری جو بے سکونی کی بہت بڑی وجہ ہے اور گھروں میں جھگڑے کی وجہ یہ ہے اور وقت میں بے برکتی کی وجہ ہے، وہ ہمارا ٹی وی ہے اور ہمارا موبائل ہے. یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اس کی مطلب ظاہری کیفیت بھی خراب کرتی ہیں، باطنی کیفیت بھی خراب کرتی ہیں. تو اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اپنا موبائل آف کر دیجئے. لوگ کہتے ہیں موبائل آف کروں گا تو بھائی میں سو نہیں سکتا، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، تو معذرت کے ساتھ پھر آپ خود مسائل کے شکار ہو جائیں گے. تو یہ جو ہم بریکنگ نیوز ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، میں مشورتاً یہ بات عرض کروں، آپ کچھ نہ کیجئے. آپ صرف ایک ہفتے کے لیے آپ ٹی وی دیکھنا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے اور موبائل صرف ضرورت کے وقت استعمال کیجئے. آپ کو لگے گا آپ کے وقت میں بہت زیادہ برکت ہو گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جب وہ چینل بند ہو جائیں، خدا نخواستہ لائٹ چلی جائے یا وہ کیبل میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا موبائل جو ہے مطلب وہ یعنی وائی فائی آپ کا خراب ہو گیا یا موبائل جو ہے مطلب وہ بند، اب تو نہیں ہوتے بند، نہیں بند کر دیے، موبائل خراب ہو جائے خدا نخواستہ، آپ دیکھیں وقت میں کتنی برکت ہو جائے گی ایک دم سے. تو یہ ہم اپنے ساتھ خود جو ہے وہ بے سکونی والا معاملہ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب، روحانی گلدستہ. سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے شروع ہو کر آخر تک، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ جیسے آج کل کے ایک وہ چل رہا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے کے لیے، خاص طور پہ اس کے لیے، ویسے تو اور کاموں کے لیے بھی، تو یا تو وہ خود پڑھیں یا ان کے والدین پڑھیں. بعد نماز فجر 41 مرتبہ اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، لیکن کم سے کم 40 دن پابندی کے ساتھ یہ پڑھی جائے. مطلب وہ خود پڑھے یا والدین میں سے کوئی پڑھ لے، اس کے لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی مقصد ہے. بہت خوب. آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. صحت کا خیال کیسے رکھیں، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، اور پروگرام کا مرکزی خیال، اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ عطائی ڈاکٹر سے بچنا ہے، اور جو لوگ دھوکہ دے کے خود کو ڈاکٹر ثابت کرتے ہیں یا جعلی دوائیں بناتے ہیں، یہ قبیح فعل ہے اور اس کا عذاب بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے. ساتھ ہی کہ دوائی آپ لے لیں یا ہم دوائی لے لیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا انتخاب یا اپنا ہاتھ جو ہے وہ غیر طبیب کے ہاتھ میں نہ دیں.
کہ یہ ہلاکت ہے۔ ساتھ ہی سنت نبوی کے مطابق اگر ہم کھائیں یعنی کہ جب بھوک لگے تب کھائیں اور بھوک جتنی لگی ہو اس سے کم کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت ہمیشہ بہتر رہے گی۔ پھر ٹوٹکوں سے احتیاط کیجئے، جعلی ڈاکٹروں سے احتیاط کیجئے، اور اگر کوئی مشورہ دے کہ مجھے اس سے فائدہ بھی ہو گیا لیکن اگر دل مطمئن نہیں، آپ نے تحقیقات کی کہ وہ مستند ڈاکٹر نہیں ہے تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ سب سے بہترین علاج ہے پرہیز اور خالص چیزوں کا استعمال۔ اگر پرہیز کریں گے تو علاج کی یا بیماری کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی، اور جب نوبت آ جائے گی تو پھر پرہیز کریں گے تو وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور سب کو معذوری سے بچائے، بیماریوں سے بچائے اور تندرست رکھے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ محمد فیصل رضا قادری صاحب کے کلام سے اختتام۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار واہ واہ، پھرتے ہیں، کیا بات۔ تیرے دن بہار پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیرے دن بہار پھرتے ہیں، واہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، واہ واہ واہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں واہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے کیا بات، تاجدار بے شک، پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھ واہ، تیری بات رضا، اللہ 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 اللہ، کیا بات، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے سبحان اللہ، سبحان ہیں، وہ سوئے لالا زار پھر